अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, आपको मोहित पीरज़ादा की तरफ से बहुत ईद मुबारक हो। मेरा प्लान ये था, इरादा ये था कि इन 2 दिनों में कोई वीडियो नहीं करनी है ईद की छुट्टियों में, ताकि आपको मुझसे निजात मिले और मुझे भी मौका मिले कि मैं किसी और चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर सकूँ। एक वीडियोज़ की जो स्ट्रेस होती है रोज़ की, उससे मुझे भी थोड़ी एक ब्रेक चाहिए थी। मेरा प्लान ये था, जिस पे मैंने काम किया, कि अमेरिका के मीडिया के अंदर, अमेरिका के सोशल मीडिया के अंदर, अमेरिकन प्रेस पब्लिकेशंस में, खास करके सोशल मीडिया पे मशरक़ वस्ता के हवाले से जो बहुत डिटेल किस्म की डिस्कशंस हो रही हैं, बिकॉज़ ये जो बहुत से लोग जिनका मैं अभी ज़िक्र आपके सामने करने लगा हूँ, इनकी डिस्कशंस हमारी तरह की 20-25 मिनट की नहीं होती। ये घंटा-घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा, 2-2 घंटा, ढाई-ढाई घंटे की इनकी डिस्कशंस होती हैं, जिसको सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत वक़्त चाहिए, और कई दफ़ा उनको समझने के लिए आपको उसमें ऐसे कीवर्ड्स या ऐसी चीज़ों के रेफ़रेंसेस होते हैं कि मज़ीद उसके लिए थोड़ा-सा पढ़ना भी पड़ता है, कि एडिशनल रिसर्च करनी पड़ती है। तो मेरा प्लान ये था कि मैं समझूँ कि ये जो अल्टरनेट मीडिया पे जितने भी पंडित्स हैं, जितने एनालिस्ट हैं, ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं, इसको कैसे देखा जा रहा है, ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है। और पिछले 20-22 घंटे में मैंने यही काम किया, जब मैंने टकर कार्लसन की बहुत सी, जिनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि टकर कार्लसन कौन है, उनकी जो बहुत सी डिस्कशंस थी वो मैंने देखी। क्रिस हेजेस एक बहुत प्रोमिनेंट अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं कई किताबों के, उनके, और मैक्स ब्लूमेंथल जो एक और जर्नलिस्ट हैं और ऑथर हैं, उन्होंने भी बहुत सी किताबें लिखी हैं और इनका फ़ोकस जो है वो मशरक़ वस्ता है। इनकी मैंने डिस्कशन देखी। उसके अलावा जो एक्सट्रीम राइट विंग के, मुसलमानों से नफ़रत करने वाले, मशरक़ वस्ता से नफ़रत करने वाले राइट विंग के कमेंटेटर हैं, जैसे बेन शपीरो हैं, इसी तरह से ग्लेन बेक हैं, और फिर पियर्स मॉर इनकी मैंने डिस्कशन देखी। पियर्स मॉर्गन ने जो बहुत सी पैनल डिस्कशंस की, वो मैंने देखी। और इन डिस्कशंस के नतीजे में बहुत से सवालात मेरे ज़हन में पैदा हुए, जिसके लिए फिर मैंने बहुत सी टेक्सचुअल किस्म की रिसर्च की, न्यूयॉर्क टाइम्स से, वॉशिंगटन पोस्ट से, इवन अदरवाइज़ गूगल से, उन मामलात को समझने के लिए। और इसके नतीजे में इस वक़्त मेरे पास एक बहुत बड़ी बिगर पिक्चर है इस कॉन्फ्लिक्ट की, जिसको देख के मुझे ये पता चला कि ईरान को, यानी ज़बानी मैंने पहले सुना था, लेकिन अब मुझे खुद पता है कि ईरान को ट्रैप करना, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ईरान को ख़त्म करना, उसकी हुकूमत को ख़त्म करना, इसराइल का कम से कम 40 साल का एक प्लान था, लेकिन कोई अमेरिकन सदर जो है वो उनके हाथ में नहीं आ रहा था। 1 से ज़्यादा दफ़ा, शायद 2 से ज़्यादा दफ़ा ऐसा प्लान वाशिंगटन में डिस्कस हुआ मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स के साथ। ये कन्फर्म्ड है कि प्रेसिडेंट ओबामा के सामने इस किस्म का प्लान रखा गया। ये कन्फर्म्ड है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के सामने इस किस्म का प्लान रखा गया। और ये भी कन्फर्म है कि अमेरिकन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, जो अमेरिकन मिलिट्री होती है, उसके सामने भी ऐसा प्लान रखा गया। लेकिन हर दफ़ा इस प्लान से अमेरिकन्स ने जान छुड़ा ली। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो अल्टीमेटली इसराइल के चुंगे में और फंस गए उनके इस ट्रैप के अंदर। तो ये वो बिगर पिक्चर है, जिसकी बहुत से पॉइंट्स जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। इसके अंदर कुछ ज़िक्र खैर जो है वो जीसीसी कंट्रीज़ और पाकिस्तान का भी एक इनडायरेक्ट ज़िक्र आता है, कुछ इसमें इमरान खान का भी ज़िक्र आता है। बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान जो मसलसल अपनी हर ईद जो है बॉडियाला जेल में गुजारते हैं, क्या उसके पीछे भी कहीं बहुत ताकतवर इसराइली लॉबी, उसके ताकतवर जो अरब फ्रेंड्स और सपोर्टर्स हैं, उनका इसमें कोई रोल तो नहीं है। मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ में जानना नहीं चाहता। मैं जिस डिफरेंट पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, और ख़ुद आप, मैं समझता हूँ कि जो मैं चीज़ें आपके साथ रखने लगा हूँ, आपके सामने रखने वाला हूँ, उसके नतीजे में बहुत से सवालात आपके ज़हनों में पैदा होंगे, जिनको शायद मैं आंसर ना करूँ, बिकॉज़ मैं ब्लैक एंड व्हाइट किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ में तो नहीं जाना चाहता। लेकिन जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूँगा, ये सारे के सारे या तो पब्लिश्ड हैं, या ऑलरेडी बहुत डिस्कस हो रहे हैं अमेरिका के अंदर। बदकिस्मती से हमारे सोशल मीडिया के बहुत से जो कमेंटेटर्स हैं, वो इन डिबेट्स को गौर से नहीं देखते, और उसकी वजह भी है कि इनको देखने के लिए और समझने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, खासी मेहनत चाहिए। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इस बड़ी पिक्चर की तरफ चलूँ, एक लेटेस्ट चीज़ है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो गुज़िश्ता 10-12 घंटे में हुई। जब दुनिया को ये पता चला, ईरान ने ये क्लेम किया और अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने इसे कन्फर्म किया कि पहली दफ़ा दुनिया में एक F-35, जो एक स्टेल्थ वेपन सिस्टम है, अमेरिका का जहाज़ है, और जिसको इस वक़्त अमेरिकन एयरफोर्स भी यूज़ कर रही है, इसराइलीज़ भी यूज़ कर रहे हैं, उसे ईरानियंस ने हिट किया। अपैरेंटली वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उसने इमरजेंसी लैंडिंग की, उसका पायलट जो है वो बच गया है, लेकिन वो हिट हुआ है, और उसको सेंटकॉम ने कन्फर्म किया है कि ये F-35 जो है वो हिट हो गया ईरान के ऊपर। अब ये कैसे हिट किया है ईरान ने, किस मिसाइल सिस्टम को, ये कौन सा वेपन सिस्टम इसको किया, ये क्लियर नहीं है। लेकिन आम कयास ये है कि ईरान के पास एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, जिसको SA-67 कहते हैं, जो शॉर्ट रेंज है, और ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, ड्रोन लाइक,
اور یہ انفرا ریڈ سینسرز کے ذریعے کام کرتا ہے، یعنی ریڈار ڈپینڈنٹ نہیں ہے۔ اور کویشچن پھر اچھا، اور ایران کی اسمبلی کی جو اسپیکر ہیں جناب غالباف صاحب، جو خود بھی پہلے میجر جنرل ہیں IRGC کے، انہوں نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نیا ایرا اور ایک نیا چیپٹر جو ہے یہاں پہ جنگ کا شروع ہو رہا ہے۔ یہ کیوں شروع ہو رہا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ ایران کے پاس اس سے پہلے ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایران کے پاس رشیا اور چائنا کے کس قسم کے لیٹسٹ ویپن سسٹم ہے؟ میں نے اس پہ خاصی ریسرچ کی، بڑا وقت میرا اس پہ لگا، اور اپیرنٹلی مجھے حیرانگی یہ تھی کہ آخر روس اور چین نے ایران کو ایسی کوئی چیز دی کیوں نہیں، کیونکہ یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ جنگ ہونی ہی ہے۔ جب اب ہم جیسوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، تو ظاہر ہے کہ روس، چین کو، ایران سب کو پتہ تھا کہ یہ جنگ ہونی ہے۔ اپیرنٹلی 2025 کے اندر HQ-9 جو لیٹسٹ میسل سسٹم ہے وہ ایران کو دیے گئے رشیا کی طرف سے، اسی طرح S-400 بھی 2025 کے آخر میں دیے گئے یا 2026 کے شروع میں دیے گئے۔ لیکن ان تمام ویپن سسٹم کو ایبزارب کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ٹریننگ کرنے کے لیے، اور ملٹری کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے، سنکرونائز کرنے کے لیے خاصی ٹریننگ اور وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ایرانیوں کو وہ وقت کبھی بھی نہیں مل سکا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے یہ ویپن سسٹم کیوں نہیں لیے؟ یہ شاید ایسا ہے کہ ان کے اوپر جس قسم کی سینکشنز تھیں اس کی وجہ سے روس اور چین گریز کر رہے تھے، اور ان کو انہوں نے بہت سے لیٹسٹ سسٹم نہیں دیے۔ بہرحال اگر یہ سسٹم لگے بھی، اور جو بھی ایڈجسٹمنٹ ایرانینس کی تھی، جب اچانک بہت میسو اٹیک کیا اسرائیلیز نے اور امریکنس نے، تو انہوں نے الیکٹرانک جیمنگ استعمال کی ان رشین اور چائنیز ساخت کے مسل سسٹمز کے خلاف، جو ریڈار ڈپینڈنٹ تھے، اور ان کے خلاف جب الیکٹرانک وارفیئر استعمال کی۔ انفیکٹ جو پہلا ہدف تھا، جو پہلا گول تھا امریکن اور اسرائیلی جہازوں کا اٹیک کا، 28 فروری کو میں سمجھتا ہوں جو ڈیٹ بنتی ہے، وہ تھا بھی یہی کہ ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو اڑا دینا ہے۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اسرائیل نے یہ کلیم کیا تھا کہ اس کے 200 جہاز مسلسل سارا دن اٹیک کرتے رہے، اور امریکہ کے بھی کچھ ایسی صورتحال ہوگی، اور 500 حملے انہوں نے پہلے دن میں کیے تھے۔ اب ایران کے جو مسلز ہیں اور جو یہ بھی مجھے پتا چلا کہ ہاں، ایک چیز انٹرسٹنگ ہے کہ F-35 چونکہ اسٹیلتھ ہے، یہ ایک اسٹیلتھ بامبر ہے جس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا ریڈار سے۔ ویسے جو رشین ساخت کا S-400 ہے وہ ایک جہاز کو 400 کلومیٹر دور سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے، لیکن F-35 جو ہے اس کو S-400 صرف اس وقت دیکھ سکتے ہیں اپنے ریڈار سسٹم سے جب وہ 25 سے 40 کلومیٹر قریب آ چکا ہوتا ہے، اور اس وقت مسل کو سنبھلنے کا موقع جو ہے وہ نہیں ملتا۔ ایران کے جو مسلز اور ڈرونز ہیں وہ بہت زیادہ سسٹم اس نے اپنا بھی ڈیولپ کیا ہے سیٹلائٹس کا، لیکن وہ چائنیز سیٹلائٹس کے اوپر بھی چائنیز سیٹلائٹس پر بھی ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور 2025 کی جو جنگ تھی اس کے بعد ایران نے GPS سسٹم، بیکاز GPS سسٹم کو مسلسل اسرائیل نے اور امریکہ نے استعمال کیا، پینیٹریٹ کیا انہوں نے ایران کے خلاف بہت آسانی سے، انہوں نے پھر چائنیز سسٹم جو ہے بیڈو کا، اس پہ انہوں نے شفٹ کر دیا۔ یہ وہ سارا کانٹیکسٹ ہے ویپن سسٹم کا، جس کے درمیان میں اس وقت یہ آلموسٹ کنفرمڈ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انڈر ٹریمینڈس پریشر ہیں فار ویریس ریزنس، جس کا میں مزید بھی ذکر کروں گا کہ کہاں کہاں سے انڈر پریشر ہے، کہ انہیں خرگ آئی لینڈ کے اوپر جو مین ٹرمینل ہے ایران کا، اس پہ قبضہ کر لینا چاہیے تاکہ ایران پہ پریشر آئے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کے لیے۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایڈیشنل فورسز یوز کر کے اسٹریٹ آف ہرمز کا ہی جو کچھ ایریا ہے اسی پہ قبضہ کر لیا جائے، لیکن وہ زیادہ بڑا ایڈونچر ہوگا بیکاز تقریباً 100 میل کی ایک کوسٹ لائن ہے، لیکن وہ جو 100 میل کی کوسٹ لائن ہے آن دی ایسٹرن ایج آف پرشین گلف، اس پہ مسلسل اب چوتھا پانچواں دن ہے کہ 5,000 پاؤنڈ کے بم مارے جا رہے ہیں تاکہ جتنا بھی اینٹی شپ کیپیبلٹی ہے IRGC کی اور ایران کی، اسے ختم کر دیا جائے۔ اب یہ سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو بات سننے میں آ رہی ہے، جو انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں یورپ اور نیٹو نے تو انکار کر دیا ہے کہ وہ اس ملٹری ایڈونچرزم کا حصہ نہیں بن سکیں گے، آپ کو پتہ ہے برطانیہ نے انکار کر دیا، فرانس نے، جرمنی نے، اسپین نے، اٹلی نے، سبھی نے انکار کر دیا۔ وہاں یہ ذکر کیا جا رہا ہے واشنگٹن میں کہ ایک سے زیادہ مسلم ملک ایسا ہے جو بالکل تیار ہے اس قسم کے آپریشن کا حصہ بننے کے لیے۔ اور جب پریس کانفرنس کی تھی 2 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو جہاں انہوں نے نیٹو کو کنڈیم کیا، جہاں انہوں نے کہا کہ یہ نیٹو کے ممالک جو ہیں ان کے اوپر ہم اتنا خرچہ کرتے رہے، ہماری فورسز وہاں پہ ہیں، ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا، لیکن یہ آج ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ راگ ہے جو مسلسل بین شپیرو اور گلین بیک اور جتنے بھی رائٹ آف دا سینٹر اس وقت کامنٹیٹر ہیں، وہ مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یورپینز نے ہمیں چھوڑ دیا، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم ممالک جو ہیں
ادر مسلم ممالک جن کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں لیکن وہ ہماری مدد کو آنے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لیکن وہ مسلم ممالک کون سے ہیں ان کا نام میں معلوم نہیں کر سکا، لیکن بندہ گیس کر سکتا ہے کہ وہ کون سے ہیں. لیکن وہ ایک سے زیادہ مسلم ممالک ایسے ہیں جو ایران پہ حملے کے لیے پوری طرح سے اشکل آپ کہیں کہ وہ یعنی بہت ہی ان کو خواہش ہے اس وقت آنے کے لیے. اب اس بگر پکچر پہ ہم آئیں، جو میں 20 گھنٹے سے میری ریسرچ ہے. کرس ہیجز جو امریکن جرنلسٹ اینڈ آتھر ہیں، اور میکس بلومینتھل جو جرنلسٹ اور آتھر ہیں، ان کی جو ڈسکشن ہے جس کو میں خیال 6 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں ایک دن پہلے کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ میں سے تو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ایشوز کو. وہ ایک ڈسکشن اگر آپ دیکھ لیں، میں نے تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ دیکھا ہے، تو آپ کو بہت 14 طبق آپ کے روشن ہو جائیں گے. اس کا نام اور عنوان ہے ہاؤ اسرائیل کنونس ٹرمپ ٹو ویج اے وار اگینسٹ ایران. اس ڈسکشن سے اور کچھ اور ڈسکشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اسپیشلی موساد جو ہے، اس کے اندر اسپیشل اور بہت اسپیشلائز یونٹس ایگزسٹ کرتے ہیں جو دنیا بھر کی جو لیڈرشپ آف کنسرن ہے اس کی، اور دنیا بھر کی اور بھی شخصیات کی پرسنالٹی کے اوپر، اس کی سائیکالوجی کو سمجھنے کے اوپر وہ پروفیشنل کام کرتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے، یا ان کو ڈرانا ہے، یا پیچھے ہٹانا ہے، یا ہائی جیک کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اس کرنے کی پوری وہ ایک ان کی اسٹڈی کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. اور ان یونٹس نے جب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ پریزیڈنشل سیریس کینڈیڈیٹ ہوں گے، تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شخصیت اور ان کی پرسنالٹی اور سائیکالوجی ہے اس پہ ان یونٹس نے جو موساد کے ہیں انہوں نے ان کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، اور 2015 کے بعد سے تو بہت ہی زیادہ کام کیا. اس کی ایک ایگزامپل بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس کی ایگزامپل ہے جب جیفری ایپسٹین کی ای میل جو ہے وہ آپ دنیا کے سامنے آتی ہے، جس پہ بے تحاشا بحث ہو چکی ہے کہ جیفری ایپسٹین نے کسی ان نون، جس کو ہمیں نہیں پتا وہ کون تھا، ایک اسرائیلی سورس پرسن کو یہ کہا ای میل کر میں کہ عمران خان جو ہے یہ بہت خطرناک آدمی ہے، ہی از مور ڈینجرس دین امام خامنہ. اب وہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا آپ کو. اس وقت جب ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا آج سے بہت مہینے پہلے، اس وقت یہ ایران کی جنگ انفولڈ نہیں ہوئی تھی. تو عمران خان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ رشیا کے پوٹن سے اور ایران کے امام خامنہ سے زیادہ خطرناک ہے بیکاز آف ہز سائیکالوجی، بیکاز آف ہز ایٹیٹیوڈ. اس کا جس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ زیادہ خطرناک ہوگا. اب یہ ایک سوشل ڈسکشن نہیں تھی، یہ ایک ہائیلی ویلیوڈ موساد کا کلٹیویٹڈ ایسٹ پرسن جو پوری دنیا کے اندر ان کی لیڈرشپ کو کلٹیویٹ کر رہا تھا، ہینڈل کر رہا تھا، ان کو چھوٹی بچیاں بھی دے رہا تھا، اور بھی پتہ نہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ کر رہا تھا اپنے آئیلینڈز میں. یہ وہ ایڈوائس دے رہا ہے، ایک اوپینین دے رہا ہے ایک اور اسرائیلی سورس کو، اس کو بتا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک، تو اب ظاہر ہے اس کا کیا مطلب نکلتا ہے، اس وقت اس کا مطلب بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو جاتا ہے. چونکہ جب میں نے یہ دیکھا اور مجھے یہ چیز سمجھ آئی، تو پھر میں نے بہت سی ریسرچ کی یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جو 7 اکتوبر 2023 کا حماس نے عجیب و غریب قسم کا حملہ کیا اسرائیل کے اندر، جس کے نتائج اسی قسم کے نکلنے تھے جو اس کے نکلے، اور وہاں سے ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی مشرق وسطیٰ میں. یہ حماس نے کیوں کیا؟ میں نے ٹھیک طرح سے مجھے نہیں سمجھ آیا. میں نے اس پہ جتنا بھی ممکن ہو سکتا تھا میں نے پڑھا. اس میں ایک چیز انٹرسٹنگ ہے کہ پہلے میں نے یہ دیکھا کہ امریکن انٹیلیجنس کو یہ پتہ چلا کہ ایرانین لیڈرشپ جو ہے وہ جینوئنلی سرپرائز ہوئی جب حماس نے یہ حملہ کیا، بیکاز وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ حماس اس قسم کی چیز کرے. سرپرائز سے مطلب ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حماس اس قسم کی کوئی چیز پلان کر رہی. یہ اور بات ہے کہ اگست یا سپٹمبر 2024 میں جب حملے کے 1 سال کے بعد نیو یارک ٹائمز میں ایک بہت ہی ڈیٹیل سٹوری چھپی، 4-5 اس میں رپورٹرز نے کام کیا ہوا تھا، اور وہ سٹوری اسرائیلی سورسز سے تھی، جس میں اسرائیلی ملٹری نے یہ کلیم کیا کہ ان کے ہاتھ میں ایسے کمپیوٹرز آئے ہیں حماس کے لوگوں کے، وہ تمام لیڈرشپ جو مر چکی تھی، جس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ حماس کے لیڈرز نے 2021-22 سے بارہا حزب اللہ کو اور ایران کو اس قسم کے حملے میں شامل کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اور یہ جو نیو یارک ٹائمز نے پھر اس کا بڑا انالیسس کیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بارہا ایران نے اس پہ کوئی ریسپانس ان کو نہیں دیا. اچھا، اب پہلی والی جو اسٹوری امریکن انٹیلیجنس کی ادروائز ہے جو اسرائیلی سورسز سے نہیں آتی، اس میں یہ ہے کہ ایران واز شاکڈ اینڈ سرپرائز کہ یہ حماس نے کیا کیا. جو دوسری اسٹوری ہے جو اسرائیلی سورسز سے آتی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید ایران جو ہے وہ بالواسطہ طور پہ شاید اس کا حصہ تھا، یا ایران نے کہا کہ ابھی نہیں، بعد میں ہم دیکھیں گے، یا دونوں نے حزب اللہ نے. لیکن ان دی ایونٹ نہ حزب اللہ اس جب حملے کا حصہ تھا، نہ ایران اس حملے کا حصہ تھا. لیکن اب اس کو اگر سرمائز کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حماس نے یہ کوشش کی، حماس کے لیڈرز نے یہ کوشش کی کہ ایران کو بھی اس جنگ کا حصہ جو ہے
وہ بنایا جائے جس کا ایران حصہ نہ بن سکا۔ اب حماس کے سارے لیڈرز مر چکے ہیں، ان کو مار دیا گیا ہے، تو آپ ان کی کوئی سنسیئرٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ایسا ملک تو اس کی انٹیلیجنس جو دنیا کی ہر لیڈرشپ کی سائیکولوجیکل پروفائل پہ کام کرتی ہے اور ان کو استعمال کرنے کا سوچتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے حماس کی اس لیڈرشپ کے بھی ذہن میں کسی طرح سے یہ آئیڈیا ڈالا تھا کہ انہیں اسرائیل کے اوپر اس قسم کا ایک حملہ کرنا چاہیے، اور وہ ٹھیک طرح سے کبھی بھی اسیس ہی نہیں کر سکے کہ اس حملے کے نتیجے میں اسرائیل نے جوابی طور پہ کیا کرنا ہو۔ ایک اور چیز مجھے بہت انٹرسٹنگ پتہ چلی جس کا اس موجودہ جنگ میں اس کی اہمیت میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے، کہ جو پریزنٹ چیئرمین جوائنٹ چیف ہیں امریکہ کے، جنرل ڈین کین جو ہیں، یہ پہلے میں نے سنا تھا لیکن میں اس کی اہمیت کو اس وقت نہیں سمجھ سکا، لیکن اب اس کی اہمیت بہت زیادہ کھل کے اجاگر ہو جاتی ہے کہ جب فروری 2025 میں ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف لگایا گیا جنرل ڈین کین کو، تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے امریکہ کی ہسٹری میں جب تک نون ہے، جب سے یہ آفس کریٹ ہوا ہے، کہ ایک ریٹائرڈ آفیسر کو جو 4 اسٹار جنرل نہیں تھا، جو ریٹائر ہو گیا ہے 3 اسٹار جنرل، اسے واپس ریکال کیا گیا۔ پہلے اسے اس کی ملٹری سروس واپس دی گئی، جس کی وجہ سے سینٹ میں، کانگریس میں بہت سا کام کرنا پڑ گیا، بیکاز یہ ان یوزل تھا، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ 1962 میں ایک ریٹائرڈ جو 4 اسٹار جنرل تھے، ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف لگایا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کسی اور وجہ سے 1 سال پہلے ریکال ہو چکے ہوئے تھے اس پوزیشن میں، اور پھر ان کو، اچھا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ویڈیو میری جو ہے وہ لمبی ہوتی چلی جائے گی، میں اس کو تھوڑا وائنڈ اپ کرتا ہوں بیکاز میں نے اس پہ کام بہت کیا ہے۔ بہرحال جنرل ڈین کین جو ہیں، یہ بہت ان یوزل تھا کہ ان کو واپس لا کر، اور وہ 4 اسٹار نہیں تھے، اور ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ہے وہ لگایا گیا، اور اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا کیوں کیا، بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ کو ملٹری میٹرز سے کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں۔ اب آپ کو امپورٹنٹ سمجھ آتی ہے جب آپ دوسری جگہ سے یہ سنتے ہیں، میکس بلومینتھل سے اور لوگوں سے، کہ میں نے انفیکٹ یہ میں نے اور برٹش ملٹری جو اینالسٹ ہیں ان کو میں نے سنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس قسم کا پلان کہ ایران پہ حملہ کرنا ہے، وہ پریزیڈنٹ کے سامنے ڈسکس ہوا، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور جو جوائنٹ چیفز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس ہوا، تو انہوں نے اس کو فلیٹلی رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ریجنل کانسیکوینسز ہوں گے، اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر، جی سی سی کے اوپر، امریکن بیسس پہ۔ یہ پہلے ڈین کین چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں جنہوں نے صرف یہ کہا کہ ایمیونیشن پورا نہیں ہے، فلاں چیزیں نہیں ہیں، لمبی ہو جائے گی جنگ۔ انہوں نے پریزیڈنٹ کو، جو سپریم کمانڈر ہے، اس سے نہیں روکا۔ اس سے پہلے ہر چیئرمین جوائنٹ چیف نے اس قسم کی جنگ سے اپنے پریزیڈنٹ کو، سپریم کمانڈر کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ اچھا ایم سوری کہ یہ بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب آگے دیکھیں، 2015 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اسرائیلی لابی سے کسی طرح بات کرتے تھے، وہ پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک ڈنر پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ میں چونکہ ایک ڈیل میکر ہوں، میں پیلسٹینینز کے ساتھ بھی ڈیل کرا دوں گا۔ اس پہ ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا اور ان پہ اتنا پریشر ہوا کہ بہت جلدی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پیلسٹینینز اور حماس وغیرہ آر دا ریئل ایول ان دا سسٹم۔ وہ پوائنٹ تھا اکارڈنگ ٹو میکس بلومینتھل اینڈ دی ادرس، جہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسکیلیٹری پاتھ میں پھنس گئے لابی کے ہاتھ میں۔ پھر بہت ایک امپورٹنٹ مومنٹ ہے قاسم سلیمانی کا قتل کیا جانا جنوری 2020 میں۔ درمیان میں اور بھی بڑی چیزیں ہیں، لیکن اس کی بہت سگنیفیکنس اس لیے ہے کہ جس شک کی بنیاد پہ قاسم سلیمانی کو ٹارگٹ کیا گیا انٹیلیجنس کی بیسس میں، وہ یہ تھا کہ ایرانین ملیشیاز نے امریکن انٹرسٹ کے اوپر عراق میں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈپلومیٹس پہ اور ایمبیسیز پہ حملے کیے۔ اکارڈنگ ٹو امریکن اینالسٹ، وہ حملے کبھی بھی ایرانین ملیشیاز نے نہیں کیے تھے، بلکہ آئیسس نے کیے تھے، جس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ اسرائیل سے ہے رادر دین ایران۔ آئیسس کا کوئی ریلیشن شپ ایران سے نہیں ہے، ایران آئیسس کے بہت خلاف ہے، لیکن پریزیڈنٹ کو یہ بتایا گیا کہ قاسم سلیمانی اور قدس ہیں، انہوں نے امریکن ان کے اوپر حملہ کیا۔ اچھا، وہ جو قاسم سلیمانی کا مارے جانا ہے، آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، وہ اس کی بڑی خاص سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی، یہ چلی گئی کہ چونکہ قاسم سلیمانی کا اسیسینیشن انہوں نے آرڈر کی ہے، اس لیے اب IRGC انہیں قتل کر دے گی اور ان کو اسیسینیٹ کرے گی، اور ایرانی ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ۔ اور اکارڈنگ ٹو میکس بلومینسل، ایران کی بڑی اسٹیٹڈ، بڑی کلیئر پالیسی تھی کہ انہیں کوئی ایسی چیز اسیسینیشن امریکہ میں نہیں کرنی، بیکاز اگر کسی بھی امریکن کی لیڈر کو ایرانینز اسیسینیٹ کریں گے تو ان کو پتہ تھا کہ ان کی امریکہ کے ساتھ جنگ ہو جائے گی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کنونس ہو گئے کہ ان کو ایران جو ہے، اور ان کو بار بار کنونس کیا گیا کہ ایران ان کی زندگی کے پیچھے ہے اور انہیں اسیسینیٹ کر دے۔
इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट उस वक़्त भी आता है। अच्छा, इसमें बहुत सी चीज़ें डाली गई, मतलब ज़ाहिर है कि प्रेज़िडेंट को या डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करना कि ईरान उनको मारना चाहता है, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी। तो उसमें बहुत से इवेंट्स भी क्रिएट हुए। फॉर इंस्टेंस एक इंटरेस्टिंग इवेंट उस वक़्त क्रिएट हुआ जब 2024 में एक पाकिस्तानी शख़्स आसिफ मर्चेंट अमेरिका के टेक्सास के में आया, बेचारा इमिग्रेंट था, गरीब गरीब आदमी था, और उसकी इंटरेस्टिंग प्रोफ़ाइल ये थी कि उसकी बीवी ईरानियन थी और वो ईरान में रहा हुआ था। स्ट्रगलिंग आदमी था, उसकी कोई इतनी अदरवाइज़ इम्पोर्टेंस नहीं थी। लेकिन उसे एफबीआई ने और अमेरिकन एजेंसीज़ ने एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे आइडेंटिफ़ाई किया। उसे एफबीआई ने कल्टीवेट किया। उसको एजेंट्स मिले अंडरग्राउंड, उन्होंने इसको एक बिज़नेस प्लान दिया कि तुम्हारे पास पैसे फूटी-कौड़ी नहीं है, लेकिन ऐसा करते हैं कि अगर एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन को मारने में तुम मदद करो, क्योंकि तुम अननोन से बंदे हो, तुम तो और ये उसको नहीं बताया गया कि कौन से पॉलिटिशियन को मारना है, तो तुम्हें बहुत पैसे हैं मिल जाएँगे। और फिर उसके पास चूँकि फूटी-कौड़ी नहीं थी, उसको बाकायदा $5000 भी इस मकसद के लिए असला-शसला, एम्यूनेशन, ये चीज़ें खरीदने के लिए कुछ और लोगों से दिलवाए गए, और चूँकि वो उसमें इन्वॉल्व हो गया पैसे लेने के प्रोसेस में, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर एक बहुत बड़ी स्टोरी बनी कि कैसे ईरानियन एसेट्स जो हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए उन्होंने इस्तेमाल होना था। अच्छा, अब जून 2025 में नेतन्याहू ने ब्रीटबार्ट जो प्रोग्राम है अमेरिका का रेडियो का एक किस्सा, उसमें उन्होंने अपीयर होके, और वो टोटली मैनेज, अब ये पता चला है कि वो टोटली मैनेज डिस्कशन थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अ, इसराइल ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की 2 दफ़ा प्लान उन्होंने किए हैं। और आगे से एंकर जो था, उसने पूछने वाले उनसे पूछा कि आप कैसे कह रहे हैं इतनी बड़ी बात? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़ी कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। इन तमाम चीज़ों के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया गया कि ईरान से उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खतरा है। ट्रंप ने 2016 में अ, लॉबी से इतने पैसे पकड़ लिए पहली दफ़ा ही, जो पहली कैंपेन उनकी थी, और फिर 2024 में दोबारा इतने पैसे, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो ले चुके हैं इसराइली लॉबी से, अकॉर्डिंग टू वेरियस एनालिस्ट। जिसके वजह से उनको ये भी खौफ था कि अगर मैं अब लॉबी की बातें नहीं मानूंगा, तो भी मेरे लिए बहुत से खतरात जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। सो आप ये कहें कि वो अब दो किस्म के खतरात में रह रहे थे। एक खतरा उनको ईरान की तरफ से था कि कासिम सुलेमानी के मारने के बाद मुझे ईरानी आईआरजीसी जो है वो कत्ल कर देंगे। दूसरा उनको खतरा लॉबी की तरफ से भी पैदा हो गया कि ये भी मुझे, मेरे ख़ानदान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चार्ली कर्क का जो मर्डर हुआ, उसके बाद ट्रंप और उसके बेटों ने ये कंक्लूजन निकाला कि चार्ली कर्क को इसराइली इंटरेस्ट ने या लॉबी ने उनको मार डाला है। अच्छा, ये भी ज़हन में रखें कि जब प्रेज़िडेंट वो पहली दफ़ा बने, तो पहला काम उन्होंने जो किया बहुत बड़ा, उन्होंने ईरान के साथ जो प्रेज़िडेंट ओबामा ने और बाइडेन ने डील की हुई थी 8 साल की एफ़र्ट करके, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसकी सारी दुनिया तारीफ़ करती है। और मैंने अब जो पिछले 20 घंटे में 12 वेस्टर्न एनालिस्ट को, अमेरिकन और ब्रिटिश को ये कहते सुना कि ये बहुत बड़ा जुर्म हुआ, बहुत बड़ा ज़ुल्म हुआ कि वो डील ख़त्म हो गई और उससे बेहतर कोई डील हो नहीं सकती थी। और उसमें आपको पता है कि उस डील के गारंटर्स रशिया भी थे, चाइना भी थे, ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, जर्मनी भी था। तो वो डील जो है लॉबी ने ख़त्म करवाई डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के साथ। अच्छा, आगे आ जाएँ कि ये थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया है कि ट्रंप इस हद तक खौफज़दा हो गए कि 2024 की जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी, उसमें उनका अपना जो जहाज़ था ट्रंप 1, जैसे प्रेसिडेंशियल 1 होता है या एयरफोर्स 1 होता है, उनका अपना भी एक जहाज़ था ट्रंप 1। उसके वो डिकॉयज़ उड़ाते थे, क्योंकि उनके ज़हन में बात डाल दी गई कि आईआरजीसी ने अमेरिका के अंदर कुछ मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड एक उनका ऑपरेशन चल रहा है ट्रंप को असैसिनेट करने का, और उसमें उन्होंने मैन पैड्स दिए हुए हैं जिसके ज़रिए उनके जहाज़ को टारगेट किया जा सकता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को ये कन्विंस कर दिया गया कि पेंसिल्वेनिया या बटलर में उनको कत्ल करने की, और गोल्फ क्लब में एक और आदमी जो पकड़ा गया, देखा था अजीब सा फजूल सा आदमी पकड़ा गया था, जो एक बंदूक लेके डोनाल्ड ट्रंप की गोल्फ कोर्स पे आगे पीछे फिर रहा था। और फिर ज़ाहिर है पेंसिल्वेनिया में एक नौजवान ने, जो फौरी तौर पे जिसको बाद में कत्ल कर दिया गया, उसने उनको मारने की कोशिश की। उस वक्त भी बहुत से सवाल थे कि ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप के इतने करीब लड़का आ कैसे गया, और फिर ये कि इसको बाद में मार क्यों दिया गया, इसको जिंदा पकड़ने की कोशिश वगैरह जो है वो क्यों नहीं की गई। डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में ये बात डाली गई, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये ईरान और आईआरजीसी जो हैं वो इसके पीछे हैं। अच्छा, अब आगे चलें कि अब्राहमिक एकॉर्ड जो है ये, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव सीन, मज़ीद भी मैं इस पे कभी बात करूँगा, ये खालिस्तान मोसाद का एक आइडिया था जो पहली ओबामा प्रेसिडेंसी में दिया गया, जिसका मकसद ये था कि एक सुन्नी रियासतों का एक रिंग जो है, वो ईरान के गिर्द खड़ा करना है। और जहन में रखें कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि ईरान को ख़त्म करना जो है,
ایران کو گھیر کے ختم کرنا 40 سال کا ایک منصوبہ ہے کہ کیسے آپ نے ایران پہ قابو پانا ہے، بیکاز ایران پہ قابو پانا کوئی آسان کام نہیں، بہت بڑے سائز کا ملک ہے۔ اس سے پہلے جتنے ملکوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ اپنی سگنیفیکنس اور اہمیت میں لبنان، لیبیا، عراق جو ہیں وہ بہت سیکنڈری نیچر کے ملک ہیں۔ جارڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کے بارے میں تمام سورسز کنونس ہیں کہ یہ موساد کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ نیتن یاہو نے انٹروڈیوس کیے، اور نیگوسیشن میں ان کو اسی لیے ڈالا گیا۔ اس میں بہت حیرت ہے کہ اس قسم کے تکے بے تکے لوگوں کو نیگوسیشن ایران کے ساتھ کیوں ڈالا گیا، جبکہ امریکہ جیسے ملک میں ایک سے ایک بہتر سورس اویلیبل تھا جو ایران کے ساتھ بڑی اچھی نیگوسیشن کر سکتا تھا۔ ان کو کیوں ڈالا گیا؟ اس لیے ڈالا گیا تاکہ نیگوسیشن ہو نہ سکے، نیگوسیشن کو فیل کرنے کا مقصد تھا۔ بورڈ آف پیس کا آئیڈیا بھی امریکن نہیں ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نہیں ہے، یہ بھی ادھر سے آیا ہے، تل اویو سے، اور اس کا مقصد ہے یونائٹڈ نیشن کی مڈل ایسٹ سے پوزیشن کو ویک کرنا اور اسلامک اور مسلم کنٹریز کا ایک الائنس کھڑا کرنا ایران کے خلاف۔ اور اب عام کہا جاتا ہے کہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ بورڈ آف پیس کی پہلی جنگ ہے، اور یہ سارے ممالک اس وقت آپ نے دیکھا جو اسٹیٹمنٹس ایران کے خلاف دے رہے ہیں یہ بائیں لارج سارے کے سارے بورڈ آف پیس کے ممبرز ہیں۔ تو بورڈ آف پیس جو ہے وہ غازہ کے لیے ہے ہی نہیں ہے، وہ اس کا سائڈ ایشو ہے، وہ ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ڈرامہ اس کا ہو جائے گا، لیکن بورڈ آف پیس خالصتاً ایک اسرائیلی پلان ہے جو بیچا گیا، اور اس کے سارے آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اس اسٹیج کے اوپر بین شپیرو اور گلین بیک جو رائٹ ونگ رو رہے ہیں، دونوں رائٹ ونگ کامنٹیٹر ہیں بہت ہی پرومننٹ، وہ جہاں یورپینس کو دہائی دے رہے ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ عرب کنٹریز، مسلم کنٹریز، ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ یورپینس بھاڑ میں جائیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، سارا کا سارا جو عرب دنیا ہے یہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے ایران کے ساتھ، تو امریکہ اکیلا نہیں ہے اور ہم ان کی خاطر ہمیں یہ لڑنا پڑ رہا ہے۔ تو یہاں سے اب آپ کو ابراہمک ایکارڈ اور بورڈ آف پیس کی سگنیفیکنس سمجھ آتی ہے، اور دونوں کا مقصد صرف اور صرف ایران کو گھیرنا، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ ٹکر کارلسن نے ایک بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن کی پیئرس مورگن کے ساتھ، وہ بھی 5-6 دن پہلے کی ڈسکشن ہے، اس کو بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اس میں اس میں بہت ہی چیزیں انٹرسٹنگ، آپ اس کو ضرور دیکھیں، لیکن اس میں ایک جگہ پہ ٹکر کارلسن کو بس سوال پوچھتا ہے پیئرس مورگن، تو ٹکر کارلسن نے کہا کہ میں نے 3 دفعہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اس جنگ سے پہلے ملاقات کی ہے پچھلے چند مہینوں میں، اور مجھے پتا تھا کہ جنگ آ رہی ہے، اور میں نے ان کو اس جنگ سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ ان کے جو ڈونرز ہیں اور مختلف، اس نے نام نہیں لیا ڈونرز کا، تھوڑا سا ذکر کیا، لیکن کہا کہ مختلف جو لابیز اور مختلف انٹرسٹ ہیں ان کا پریزیڈنٹ پہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور میں نے ان کو اس سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اس میں ناکام ہو گیا، اور وہ خود جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ پریزیڈنٹ، کیونکہ وہ ابھی بھی کہتے ہیں میں ٹرمپ کو بہت پسند کرتا ہوں، ٹرمپ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بہت انڈر پریشر تھے۔ کیونکہ جنگ کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے جنگ کے خلاف پوری پولیٹیکل کیمپیننگ کی ہوئی تھی، اور ان کا سارا جو بیس ہے میگا کا، میک امریکہ گریٹ اگین، وہ جنگ کے خلاف ہے، جیسے کہ آپ مسلسل دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو لیکن وہ مجبور تھے، ان کو یہ جنگ کرنی تھی۔ اچھا، میکس بلومینتھل جو ہے وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں کہ جب ایران میں ریلیز نکلی بہت بڑی بڑی امام خامنہ کے قتل ہونے کے بعد، مارے جانے کے بعد، اور اس کے بعد مسلسل ریلیز نکل رہی ہیں، تو ٹرمپ نے سوال اٹھایا کہ بھی یہ اتنے پاپولر کیسے ہو گیا ایران کی حکومت و رجیم؟ ان کو تو بتایا گیا تھا ایکسٹریملی ان پاپولر ہیں، ان کو تو جیسے ہی پہلا حملہ ہوگا لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو ان کو یہ بھی درمیان میں بتایا گیا کہ جی یہ ایران یا میڈیا پہ جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ اے آئی کے ذریعے انہینس کی گئی ہیں، انلارج کی گئی ہیں، اور عراق کے اندر جب حملے شروع ہوئے اس وقت امریکہ کے ڈپلومیٹس کے اس خطے میں ہر جگہ ہی ایمبیسیز خالی کرنی پڑ گئی ہیں، لیکن جب ایران میں ملیشیاز نے حملے کرنے شروع کیے تو پہلے ٹرمپ کو یہی بتایا گیا کہ یہ بھی جینون نہیں ہے، لیکن اب ظاہر ان کو پتہ چلا کہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے کہ پریزیڈنٹ کی آئیز اینڈ ایئرز ہی کنٹرولڈ ہیں، اور پریزیڈنٹ کا پورا انفارمیشن ایکو سسٹم جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ یہ سچویشن اسی قسم کی ہے جیسے پاکستان کا ہر جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کا ایکو سسٹم پاکستان کی آرمی اور ISI مینیج کرتے ہیں۔ جیسے عمران خان پرائم منسٹر تھے، ان کو دنیا کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ دی جا رہی تھی وہ ساری کی ساری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ان کو ISI کی وجہ سے ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے امپورٹنٹ جو پولیٹیشنز ہیں، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ان کے ساتھ ایک ملٹری سیکرٹری جو ملٹری اٹیشے لگا ہوتا ہے جو پورا دن، اور یہ مجھے پرسنلی پتہ ہے کہ ملٹری اٹیشے ہر رات کو جا کے بریف کرتا ہے پرائم منسٹر کے بارے میں آن دی ادر سائڈ آف دا سٹی، اس کو بار بار بلایا جاتا ہے پوچھنے کے لیے، اس کے ذریعے آئیڈیاز بھی جو ہے وہ انجیکٹ کیے جاتے ہیں۔ اب آگے آ جائیں واپس ابھی کی صورتحال میں۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ 19 تاریخ کو مشرق وسطیٰ میں ایک بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہوئی دوحہ میں اس ایران کے حملے کے بعد، جس میں ترکی کے فورن منسٹر حقان فدان نے پہلی دفعہ کھل کے ساری دنیا کے سامنے یہ کہا ہے کہ ترکی یہ سمجھتا ہے کہ اس پورے کرائسس کی ذمہ داری جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ہے، اسرائیل نے یہ جنگ انیشیٹ کی ہے،
اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مصیبت جو ہے وہ کھڑی کر دی. انہوں نے ایران کو بھی بلیم کیا کہ اس کو ایسکیلیٹری اٹیکس باقی نیبرس پہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ اسرائیل اس کے لیے جو ہے ریسپانسبل. اسی قسم کی پوزیشن قطری فارن منسٹر نے اور قطر کے پرائم منسٹر نے بھی لی ہے، جنہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ہمیں اس جنگ میں ڈالا ہے، جس سے کہ پورا خطہ جو ہے ہمیں اس میں جنگ کو فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے. اور یہی پوزیشن اس وقت عمان کے فارن منسٹر بدر البصیری کی ہے، جنہوں نے اکانومسٹ کے اندر ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سارا ڈیزاسٹر اس ریجن کے لیے اسرائیل نے اپنے انٹرسٹ میں پیدا کیا، ہم سب پھنس گئے، جنگ بند ہونی چاہیے اور ہم پھر بھی ان کو ریکگنائز نہیں کریں گے. ذہن میں رکھیے کہ ترکی، قطر اور عمان کی پہلے سے بہتر انڈرسٹینڈنگ تھی. دوسری سائڈ پہ وہ کنٹریز ہیں، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، کویت ہے، بحرین ہے، جن کے ساتھ پیارا پاکستان کھڑا ہے. اور وہ کون سے دو ملک ہیں جو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ وہ ریڈی ہیں آ کے امریکن وار آپریشن کا حصہ بننے کے لیے. یہ پھر ہم مزید اس کا معلوم کریں گے. یہ وہ سارا کانٹیکس ہے بگر پکچر کا جس کے درمیان میں ٹرمپ از انڈر ٹریمینڈس پریشر فرام دا لابی کہ خرگ آئیلینڈ پہ قبضہ کر لیں اور اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولا جائے تھرو ملٹری کاروائی. مجھے یہ بھی پتہ چلا، پہلی دفعہ جو مجھے نہیں پتہ چلا، پہلے نہیں مجھے سمجھ آئی تھی یہ، کہ 1973 کی جو یوم کپور جنگ تھی اس میں ہینری کسنجر کو اسرائیلیز نے یہ کہا تھا کہ اگر امریکہ نے ہمیں بیل آؤٹ نہ کیا اس جنگ سے، جو بہت بڑی امریکہ نے میسو ایئر لفٹ کی تھی اسرائیل کو نکالنے کے لیے، کہتے ہیں کہ ہر 10 منٹ کے بعد ایک DC-10 جو ہے وہ لینڈ کرتا تھا ود ویپنز اینڈ سسٹمز. اینڈ امریکن ایئر فورس نے آ کے جہاز ان کے مین کیے تھے. تو انہوں نے تھریٹ یہ کی تھی کہ ہم ایجپٹ کو نیوک کر دیں گے، ہم نیوکلیئر اٹیک کریں گے ایجپٹ کے اوپر. بل ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.